अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, 2020 सानिहात, हादसात, वाकयात से भरा साल है। जहां इस साल को हमेशा गम और उदासी से याद रखा जाएगा, वहीं कुछ ऐसे लोगों का जिक्र भी आएगा जिनके जाने से इल्म की दुनिया में वो खला पैदा हुआ जो शायद कभी पुर ना हो पाए। एक एक करके इल्म के रोशन चिराग गुल हो रहे हैं, अहले इल्म रुखसत हो रहे हैं। पहले एक अहद तारिक अजीज, फिर मुमताज आलिम दीन मुफ्ती नईम साहब और फिर अल्लामा तालिब जौहरी। कायद आज़म मोहम्मद अली जना के नवासे असलम जना भी दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। खुदा गरी के रहमत करे। नाज़रीन, मुआशरे में अदम बर्दाश्त का मामला हो या बेराहरवी, हमारे लिए ये मोतबर शख्सियात हमेशा रहनुमाई का बायस बनी है। लेकिन हमने इस रहनुमाई से क्या इस्तेफादा हासिल किया है, कितना सुधार हमने इनफरादी तौर पर खुद में पैदा किया। आज का इब्तिदाइया इस मौजू पर ज़रूरी था कि क्या सीखा है हमने। इस मुश्किल वक्त में ये वो वक्त है कि जब एक दूसरे का बाजू बनना चाहिए, छोड़ देना चाहिए बीमार की बीमारी का फ़ायदा उठाना, मजबूर की मजबूरी से खेलना, गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाना। नफ़ा और नुकसान की जंग में मत भूलिए कि इस मुआशरे को अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि ऐसी जमात की जो एक से दो से तीन और फिर न 3 में न 13 में रही है। सानिया PI की रिपोर्ट की तफसील से बात करेंगे और फिर स्मार्ट लॉकडाउन का जादू कितना चला, प्रोग्राम में इसका जायजा लेंगे। लेकिन पहले आपको टॉप स्टोरीज दिखाते हैं। इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला आने के बाद कराची से लंदन तक हलचल मच गई। मुस्तफा कमाल ने बानिया MQM को कातिल करार दे दिया। MQM पाकिस्तान के लंदन वालों के साथ राबतों का भी इल्जाम। लंदन में मौजूद मोहम्मद अनवर ने भी जुबान खोल दी, भारत से ताल्लुकात का एतराफ। दर्जनों अफराद का कातिल सलीम बेल्जियम बानिया मुत्तहिदा पर फट पड़ा। क्या कातिल का साथ देने वालों को सजा मिलेगी? स्मार्ट लॉकडाउन के हौसला अफजा नताइज आना शुरू हो गए। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में नए केसेस में 50 से 60% कमी। मुल्क भर में 24 घंटों में 89 अफराद लुक़मा अजल बने। 30,522 टेस्ट से 4,471 मुस्बत आए। और कराची में तैयारा हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई। हादसे की वजह पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गफलत करार। कप्तान ने एयर ट्रैफिक अप्रोच कंट्रोलर्स की हिदायत को नजरअंदाज किया। वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने 10 साल के दौरान पेश आने वाले हादसात की रिपोर्ट्स बुध को ऐवान में पेश करने का ऐलान कर दिया। साकी तेरी महफिल में हम जाम उछालेंगे, जब काबे में जाएंगे तो जमजम से नहा लेंगे। कायदे तहरीक की छतरी तले बेगुनाहों के खून के जाम उछालने वाले आज उसी कायद को गाली देकर उससे लाताल्लुकी का इजहार करके क्या खुद बखुद दूध के धुले हो जाएंगे, पाक साफ हो जाएंगे? क्या सजा जजा का निजाम और कानून खड़े देखते रह जाएंगे और MQM के बागी इतनी आसानी से क्लीन चिट लेकर आजाद हो जाएंगे? मैं इसी इंतजार में था 3 दिनों से कि अब तो ये MQM पाकिस्तान वाले कहेंगे इमरान फारूक को मरवा दिया इस आदमी ने, हम इसको कॉन्डेम करते हैं, ये रॉ का एजेंट है। लेकिन नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि पीछे से भाई को ये कहते हैं कि भाई हमने आपकी पार्टी बचा ली है। देखो सद्दाम हुसैन के दोबारा मिलिटेंटली जिंदा होने का मकसद क्या है कि वो कोई अवामी मजमा नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको एक काम आता है, बंदे मारना। और बानिया मुत्तहिदा के करीबी साथी मोहम्मद अनवर के मुताबिक भारत की मां पर कराची में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने वाले आज भी कराची में मौजूद हैं। जो कुछ भी वायलेंस या हड़ताल या जो कुछ कराची में होता था उसको एक्सिक्यूट कौन करता था? मैं जाके लंदन से करता था। नाम लेना तो जरूरी नहीं, सब वहीं तो मौजूद है। कौन रन कर रहा था MQM पाकिस्तान में, कराची में, हैदराबाद में? कौन कर रहा था? मैं। 2012 से पहले भी MQM एंटी पाकिस्तान नहीं थी, उसके बाद ये सारी चीजें डेवलप हुई। मैं तो उस वक्त भी कहता था सियासत से जीता नहीं जा सकता, हर चीज मुझ पर ला दी। मोहम्मद अनवर दहशतगर्द, बाकी सब लोग मासूम और पारसा है। क्या मैं कराची जाके ये सारी चीजें कर रहा था और सब लोग अपनी ड्राई क्लीनिंग करा रहे थे? बात करने के लिए PSP सरबराह मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तज्जियाकार खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब,
MQM का उरूज, MQM का जवाल, सियासत के 30 साल, MQM का इत्तेहाद और फिर बंटवारा, उसके बाद लाशों पर सियासत, अब ये बयानात। जी बिल्कुल, बहुत कमाल देखा है यहाँ पे MQM ने। और एक वक्त ये था कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि यहाँ से मासवाए लियारी के इलाके के कोई और जो है वो सीट ले जा सकता है। अलबत्ता एक दौर उसमें ऐसा भी आया था कि 2002 का जो इंतखाब था उसमें MMA ने और इसके साथ साथ जो PMLN है उसने यहाँ से सीटें दी थी, और उस वक्त लगता था कि थोड़ा सा इनका इक़्तिदार का सिंहासन डोला है। लेकिन थ्रू आउट तमाम का तमाम इक़्तिदार जो है इन्हीं के हाथ में रहा है। और सवाए नेमतुल्लाह खान साहब के जब से भी अब्दुस्तार अफगानी साहब के बाद का जितना जो बलदियाती सेटअप यहाँ पे आता रहा है और वो MQM ही का था। और इसमें आज किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि MQM वही थी जिसकी क़यादत अल्ताफ हुसैन कर रहे थे। और MQM है तो उसके वो वहाँ के लोग जो MQM को वोट देते हैं वो उसी MQM की बात करते हैं जिसके सरबराह अल्ताफ हुसैन है। और अगर उनके अलावा कोई है तो मैं ये समझता हूँ कि उसको शायद वो पजीराई और वो हैसियत हासिल नहीं है। और यही वजह है कि आपने 2018 के इलेक्शन में देखा कि मुकम्मल तौर पे जो है वो वहाँ पे एक बहुत छोटी सी पार्टी की हैसियत उसकी होकर रह गई। हालांकि मेरा ख्याल है कि MQM कोई गोशा कराची का ऐसा नहीं था मासवाए लियारी के कि जहाँ पे उसका बहुत जोर नहीं था। लेकिन आज ये जो सारी सूरत हाल है इसमें खालिद अजीम साहब, ये उरूज से जवाल की कहानी, इसकी तफसील में भी हम जाएंगे। इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्तफा कमाल साहब, स्टेटमेंट आपने सुना, क्या करते हैं आज भी इस बात से? मैंने आपको आप मुझे रिपीट कर दीजिए, क्या आपकी वीडियो की आवाज ठीक नहीं थी? आप मुझे रिपीट करते हैं क्या कह रहे थे वो? मुस्तफा कमाल साहब, 1998 का ये स्टेटमेंट है जिसमें वो ये इतराफ करते हैं कि हिदायत बानिया मुत्तहिदा यानी कि अल्ताफ हुसैन दिया करते थे और कत्लो गारत कराची में हुआ करती थी। ओके, तो आप क्या पूछना चाह रही हैं? इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से? भाई उनको वो कह रहे हैं तो उस पर मैं कौन होता हूँ इनकार करने वाला? वो कहते होंगे, बिल्कुल देते होंगे। लेकिन आप अपनी राय तो दे सकते हैं ना इस बात पर? हाँ, जो है वो मेरी यही राय है कि वो अगर कह रहे हैं तो डेफिनेटली अब उस उनके और अल्ताफ हुसैन साहब के बीच में तो कोई और नहीं था, तो वो सही कह रहे होंगे। मुस्तफा कमाल साहब, आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, तो अब वो जिन लोगों के बारे में कह रहे हैं, अनीस अहमद एडवोकेट, अनीस कायम खानी और दीगर जो लोगों का नाम ले रहे हैं, आपके साथ ये लोग खड़े हैं, क्या इन लोगों के बारे में भी वो ठीक कह रहे हैं? जी, है ना अनीस कायम खानी यहाँ पर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इंतज़ामिया, पाकिस्तान की एजेंसियों के सामने, पाकिस्तान के पुलिस के सामने, पाकिस्तान की हुकूमत के सामने। तो ये TV टॉक शो में तो थोड़ी हल होगा ये मसला। तो सारे ये आप ये टेप दें ना 98 से, जो है वो टेप उनके पास नहीं है कि इदारों के पास, वो जाकर अनीस कायम खानी से तहकीकात करने को मना कर रहा है क्या कोई? अनीस एडवोकेट से जाकर तहकीकात करने को मना कर रहा है क्या कोई? मुस्तफा कमाल साहब, आपका ये कहना है कि आपके साथ जो भी लोग खड़े हैं वो बानिया मुत्तहिदा से अलहदगी के बाद और फिर एक ड्राई क्लीन मशीन में साफ होने के बाद, गुनाहों से पाक साफ होने के बाद खड़े हैं। आप ऐसे लोगों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं जिनके बारे में आप खुद कह रहे हैं कि उनके बारे में तफ्तीश होनी चाहिए, उनकी टेप इदारों को दे दें और उनके बारे में तफ्तीश करें? आपके सवाल का मैं जो है वो जवाब दे रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तफ्तीश होनी चाहिए। अब आप इस पे टॉक शो पे तो फैसला नहीं करेंगे ना, ये आप, या इस पे फैसला करना है कि किसको फांसी होनी है, कौन दहशतगर्द है, इस पे फैसला होना है तो बात कर लेते हैं। अगर इस पे फैसला नहीं होना तो इस बात का फैसला, आप जो मुझे टेप सुना रही हैं, इस बात का फैसला पाकिस्तान के इदारे ही करेंगे ना, पाकिस्तान के लोग करेंगे ना। अभी हमने जो अभी आपको पता क्या होगा कि आपको तो किसी ने टेप दिखाया है, दिया है, सवाल लिख कर दे दिया है, तो उस सवाल के जवाब में अब आप मेरी बात सुन लीजिए। जी जी, और सुकून से सुनिए मेरी बात। देखिए, इस मुल्क का और इस माशरे का बड़ा अलमिया है। जब अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल और XYZ जब अल्ताफ़ हुसैन के साथ खड़े थे ना, किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि हमसे सवाल कर लेता, हमसे पूछता भी, इसलिए कि उस वक्त किसी को कोई टॉक शो नहीं कर सकता था। असल में आज ये सवाल हो इसीलिए रहा है कि हमने अल्ताफ़ हुसैन को गिरा दिया है, हमने अल्ताफ़ हुसैन का टेरर जो है वो ख़त्म। जी,
جی 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 کیسے مصطفیٰ کمال صاحب 2016 سے پہلے، لیکن آپ سے بھی پہلے آواز اٹھائی سہولت مرزا نے، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے مصطفیٰ کمال صاحب. آپ سے بھی پہلے علم بغاوت کسی نے بلند کیا تو سہولت مرزا نے. سہولت مرزا جو ہے وہ یہ بیان جو ہے کہاں دے رہے ہیں؟ یہ بیان سہولت مرزا نے اپنا کہاں ریکارڈ کرائے؟ 1998 میں جو انہوں نے بیان دیا، سب سے پہلے بانی متحدہ کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور جیل میں انہوں نے بیان دیا. ارے بھائی بتا کہاں دیا ہے؟ جیل میں یہ بیان دیا. کہاں دیا بیان؟ تو میں مصطفیٰ کمال جیل میں تھا جو 3 مارچ 2000، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. جیل میں دیا ہے بیان، پھانسی کے پھندے کے اوپر دیا ہے بیان. مصطفیٰ کمال اس وقت بغاوت کی مصطفیٰ کمال نے جب مصطفیٰ کمال سینیٹر تھا، 2013 میں چھوڑ کر گیا، پارٹی کا کرتا دھرتا تھا. 2016 میں 3 مارچ 2016 کو مصطفیٰ کمال اور انیس کامخانی ڈیپٹی کنوینر تھے. ہم سب سے بڑے بینیفیشریز تھے الطاف حسین کے سسٹم کے. جو کچھ بڑھتی تھی چیزیں ہمیں ملتی تھیں، ہم سے بچتی تھی تو کہیں اور جاتی تھی. آپ مصطفیٰ کمال کو اور سہولت مرزا کو کی بیان کو اسٹیٹمنٹ کو برابر کریں. میری سنیے گا بات آپ ذرا. آپ نے سوال بہت امپورٹنٹ کیا ہے، اور اس پاکستان میں جو ہے وہ اس معاشرے میں بڑا مذاق ہے اس معاملے میں. میں نے کیا کہا آپ سے کہ جب ہم تھے تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ہم سے جو ہے وہ سوال کر لیتا. اور مصطفیٰ کمال صاحب آپ نے خود ہی ابھی یہ بھی کہا کہ جب چیزیں بڑھتی تھی تو سب سے پہلے آپ لوگوں میں بڑھتی تھی تو شامل تھے نا آپ. آپ میری بات سن نہیں رہی بی بی، آپ میری بات سن نہیں رہی. مجھے آپ کو سننا پڑے گا. آپ نے مجھے بٹھایا ہے، سوال کیا ہے، آپ سنیں نا، بیچ میں جواب جی مصطفیٰ کمال صاحب کر لیجیے گا. میری بات کمپلیٹ ہو جائے. پھر دیکھیے میں آپ کو ایک سارا سیاق کا سباق میں آپ کو ایکسپلین کروں. ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دے اور وہ مسلمان ہو جائیں. کچھ دنوں کے بعد کرنا یہ ہوا کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کے رسول کے حضور حاضر ہوئے، اور وہ پورا واقعہ سب کو پتہ ہے کہ وہ تلوار لے کر آ رہے تھے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے. وہ آئے اور جو سارا واقعہ سب کے سامنے ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور تلوار چھوڑ دی اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. میرا یہ سوال ہے آپ کو چھوڑ جاتا ہوں، بعد میں جواب دیجیے گا ساری باتوں کو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال دے، ان کو مسلمان کر دے، تو کیا حضرت عمر کسی مسجد کے امام تھے کیا؟ حضرت عمر کسی مسجد میں اذانیں دیتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، یا کوئی یتیم خانہ چلا رہے تھے؟ کفار تھے، مشرکین تھے. لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا تو ان کے تلوار رکھنے کے بعد اگر آج کے دور کا مسلمان ہوتا نا تو حضرت عمر کی پھر جی آئی ٹی بناتا. پھر کہتا بھائی اب جو پہلے جو کیا ہے اس کا حساب دو. اس وقت کے مسلمانوں نے حضرت عمر سے کلمہ پڑھنے کے بعد جواب طلب نہیں کیا کہ ہاں بھائی کیا کیا تھا پہلے جواب دو. اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین 6 برِ اعظموں پہ مسلمانوں کا جھنڈا لہرائے. آگے چلتے ہیں. احد کی لڑائی میں 70 صحابی شہید ہوئے. حضور کے چچا بھی اس میں شہید ہوئے، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. اور ان کے شہید کرنے والوں کا جو سپہ سالار تھا کفار کی طرف سے، اس کے سپہ سالار کا نام خالد بن ولید تھا. خالد بن ولید. سنیے میری بات سنیے پلیز. سمجھ میں نہیں آئے گی بات، آپ سمجھ میں نہیں آئے گی بات آپ کو. مجھے 2 منٹ دے دیں پلیز، 2 منٹ. جب خالد بن ولید حضور کے سامنے آئے ہوں گے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، تو کلمہ پڑھواتے ہی تو حضور نے پہلے اس کے بعد ان کے خلاف احد کی جی آئی ٹی بنانی چاہیے تھی کہ بھائی احد میں مسلمانوں کو شہید کیا، خالد بن ولید کی جی آئی ٹی بناؤ. اللہ کے رسول نے جی آئی ٹی نہیں بنائی. وہ خالد بن ولید اس کے بعد انہوں نے پورا عراق اور آدھا شام فتح کیا ہے. سیف اللہ کا خطاب ملا. میں فاسٹ فارورڈ کر دیتا ہوں آپ کو. پاکستان آ جاتے ہیں. ابھی 1400 سال کی مثال دے دی. اب یہ 100 سال کے اندر کی بات کر لیں، 70 سال کی. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بابا قوم کانگریس کے کرتا دھرتا تھے. ٹھیک ہے، بابا قوم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. تو مسلمان اس وقت کے برصغیر کے مسلمانوں کو بابا قوم کی جی آئی ٹی بنانی چاہیے تھی، نہیں بنانی چاہیے تھی؟ اچھا بابا قوم صاحب محمد علی جناح صاحب ذرا بتائیں آپ کانگریس میں کیا کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف والی جماعت میں؟ نہیں بنائی جی آئی ٹی. قائد اعظم کی جی آئی ٹی نہیں بنی. اس قائد اعظم نے پاکستان آزاد کروا کے دیا. شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. کانگریس میں قتل نہیں کیے نا انہوں نے، اس لیے ان کی جی آئی ٹی نہیں بنی. سنیے خالد بن ولید نے قتل کیے تھے. خالد بن ولید نے قتل کیا. آ جاتا ہوں آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں. ابھی ایسا کرتے ہیں مصطفیٰ کمال آ جاتے ہیں آپ اس سے سوال. اب اس کا آپ کا جواب یہ بنتا ہے
کہ بھائی آپ کا سوری نام کیا ہے بی بی؟ آپ کا نام سوری نام کیا ہے؟ سدرا میر. اب جی سدرا میر صاحبہ، ابھی اس آپ کی باتوں کا جواب یہ بنتا ہے، اچھا بھائی ہم سے الطاف حسین کو ہم نے چھوڑ دیا، آپ ہم سے سوال کریں، بڑی غلطی ہو گئی، ہم واپس اسی گناہ کی طرف جاتے ہیں، ہم جائیں گے تو آپ کی ہمت نہیں ہوگی ہم سے سوال کرنے کی. ہم آج اگر فرض کریں، میں تو اچھا ہم نے تو قتل و غارت گری نہیں کی نا، میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ایم کیو ایم کو چھوڑ کر، آج آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، 4 سالوں سے سوال کر رہے ہیں. ان کی بغل میں کھڑے ہو کر آپ بھی ان کے خلاف بات نہیں کریں گے نا؟ سن تو کس کے خلاف بات نہیں کریں گے؟ کس کے خلاف بات نہیں کریں گے؟ کس کے خلاف بات نہیں کریں گے؟ مصطفیٰ کمال صاحب، ابھی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ندیم نصرت، محمد انور، سلیم بیلجیم، ان سب کو بھی معاف کر دیا جائے؟ نہیں ابھی آپ ادھر ادھر نہ جائیں، ابھی تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، ابھی تو میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں. ندیم نصرت سلیم بیلجیم نے تو وہ نہیں کیا نا بھائی، میں ان کا ذمہ دار تھوڑی ہوں، میں تو اس آدمی کا، دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی برائی اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، اچھائی کی طرف بلاؤ برائی سے روکو. وہ کیا ہے؟ اور حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کہیں پر برائی دیکھو تو اس کو طاقت سے روکو، طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، زبان نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو. بھائی حضور یہ کیوں کہتے کہ دل میں برا سمجھو، زبان سے؟ وہ تو کہتے بھائی اگر برائی دیکھو تو مسلمانوں تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ صرف اور صرف طاقت سے روکو ورنہ تم بھی نہیں. اب تو وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا، ندیم نصرت سلیم ہم نے برائی دیکھ کر سنیے تو ہم نے برائی دیکھ کر 2013 میں جب میں سینیٹر تھا، 6 ماہ ہوئے تو مجھے سینیٹر بنے ہوئے، 5.5 سال باقی تھے. برائی 2013 میں دیکھی، ہم نے برائی سے علیحدہ ہو گئے. برائی ہم 2008 2009 10 سے دیکھ رہے تھے اور اس کو ہم نے روکنے کی کوشش کی. پہلے ہی نہیں، ایسا نہیں کہ برائی کو آپ دیکھیں تو ہم نے 5 سالوں تک اس برائی کو، کراچی میں جو قتل و غارت گری نہیں ہوئی نا ہمارے رہتے ہوئے، وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی ہے، ورنہ آپ کو لگ پتہ جاتا یہ اسکور بھی آپ کے پاس اور زیادہ ہوتا. پھر جب ہم قتل و غارت گری کو نہیں روک سکے تھے کہ ہمارا کنٹرول نہیں تھا. 2007 میں مئی میں 50 سے زائد لاشیں گر گئیں، تب آپ ناظم کراچی تھے. آپ نے کہا کہ برائی کو آپ نے روکنے کی کوشش کی، کیسے روکا پھر آپ نے؟ 38 لاشیں اس کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کی تھیں. کس نے مارا ان کو؟ 38 لاشیں ان کی ایم کیو ایم کے کارکنوں کی تھیں. پتہ ہے آپ کو اصل میں مرے تو انسان نا بھئی، کس نے مارا ایم کیو ایم؟ مرے تو انسان نا مصطفیٰ کمال صاحب. ہاں تو میرے کارکنان بھی 38 کارکنان مرے جس وقت میں ایم کیو ایم میں تھا، اس وقت ان کو کس نے مارا؟ آپ بتائیے نا، ناظم کراچی اس وقت میں تھوڑی تھی سر، آپ تھے. ارے ناظم کراچی کے انڈر میں ٹریفک پولیس بھی نہیں ہوتی، ناظم کراچی کے انڈر میں پولیس تو نہیں ہوتی. مصطفیٰ کمال صاحب، ہر سوال کا آپ جواب اس طرح سے دیں گے تو پھر میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گی نا. آپ آگے بڑھ نہیں سکتی نا، اس لیے کہ آپ نے بات غلط کی ہے، آپ آگے بڑھ نہیں سکتی. میں آپ کی سوال پہ ابھی آپ سے مانگتا ہوں، میں کہوں جی مجھ سے غلطی ہو گئی ایم کیو ایم چھوڑ کر، میں جاتا ہوں الطاف حسین کے پاس، دیکھتا ہوں کس کی ہمت ہے مجھ سے سوال کرے. نہیں، میں یہ نہیں پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ جو آپ سوال کر، میں آپ کو بتاؤں میں آپ سے پوچھنا کیا چاہ رہی ہوں. سن تو لے جو آپ کو سوال بتا رہے ہیں پیچھے سے ان کو بتائیں. آپ کے ذریعے میں جو آپ کو سوال لکھ کر دے رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں، مجھے کوئی سوال نہیں لکھ کے دیا گیا. اگر آپ چاہتے ہو تو میں آنکھیں نیچے جھکا کر آپ سے سوال کرتی ہوں. سادہ الفاظ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بانی متحدہ کو جو بھی گالی دے گا وہ پاک صاف ہو جائے گا، دودھ سے دھل جائے گا، وہ اس کا کوئی قصور، کوئی گناہ ثابت نہیں ہوگا. صرف میں آپ سے اس سوال کا جواب چاہتی ہوں کہ بانی متحدہ کو گالی دو، بری ذمہ ہو جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے. انیس قائم خانی کے اوپر آج بھی کیسز چل رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو انیس قائم خانی جو ہے وہ آنے کے 2 مہینے کے بعد 3 مارچ 2016 کو آئے ہیں وہ، اور اپریل اور مئی میں وہ گرفتار ہو گئے. اس بات کا پتہ ہے آپ کو؟ بالکل پتہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب. جی اس بات کا پتہ ہے آپ کو؟ جی آپ کو اس والی بات کا پتہ ہوتا تو آپ یہ سوال ہی نہیں کرتے. پھر آپ کو اس والی بات کا پتہ نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب، اسی کی ڈیٹیل میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سولت مرزا، فہیم کمانڈو، اجمل پہاڑی، نعیم شریف، فاروق دادا، ان سب کو بھی پھر معاف کر دینا چاہیے نا. اور مجھے صرف یہ بتائیے کہ ان سب کو آپ قصوروار سمجھتے ہیں؟ اگر آپ الطاف حسین کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی، میں تو کہہ رہا ہوں سب کو، بھائی الطاف حسین کے علاوہ سب کو معاف کر دینا چاہیے نا. الطاف حسین نے ان سب کو خراب کروایا. آپ کو پھر آپ تو یہ پرانی بات، میں تو باتوں کا جواب، میں تو 3 مارچ 2016 کو میں نے آ کے کہا کہ ان لڑکوں کو ایک معافی دو.
آپ جب پہاڑوں سے بلوچستان کے پہاڑوں سے اتار کر اینٹی ایئر کرافٹ گنیں لے کر کور کمانڈر صاحب اور چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ ٹی وی کے آگے تصویر کھنچواتے ہیں, ویڈیو کھنچواتے ہیں, گلوں کا گلدستہ دیتے ہیں, جنہوں نے دھماکے کیے ہیں, جنہوں نے عمارتیں اڑائی ہیں, جنہوں نے اسکول اڑائے ہیں, اور بہت اچھا کام کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے قومی دھارے میں لے کر آ رہے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ کہا ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کو بھی ایک دفعہ معاف کرو. الطاف حسین کراچی آ کے تو سب کو نہیں مارتے تھے, قتل و غارت کرنے والی فورس تو اسی کراچی کے اندر تھی نا, تو پھر سب کو کیوں معاف کر دینا چاہیے؟ آپ بلوچستان کے پہاڑوں سے اتار کر لوگوں کو کیوں معاف کرتے ہیں؟ بالکل, میں بلوچستان کی طرف بھی آؤں گی, آپ مجھے صرف پہلے کراچی کا جواب دیجیے. نہیں آ جائیے نا, بلوچستان کی طرف آئیں گے نہیں, آ جائیے آپ جو ہے وہ آپ نے سوسائڈ یہ بلوچستان سے ساؤتھ افریقہ اور بھارت بھی جائے گا معاملہ. الطاف حسین یہ بھارت تک بھی جائے گا معاملہ, آپ مجھے کراچی والے کا جواب دیجیے پہلے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جو ہے وہ بھائی یہ نظام ہے, یہ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا اس لیے قائم ہے کہ آخری سانسوں تک لوگ توبہ کر کے آئیں, اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں اس لیے پڑھواتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر سارے لوگ صراط مستقیم پہ پہلے سے ہی ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ دنیا ہے ہی اس لیے کہ آپ اپنی غلطیوں کی توبہ کریں اور آپ اپنی غلطیوں کا کفارہ کریں, اور مرنے سے پہلے آپ اللہ سے توبہ کر کے جائیں. اگر جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ والی منطق مان لی کہ آپ کسی کی توبہ قبول نہیں کر رہی ہیں, وہی گھڑی قیامت کی گھڑی ہوگی. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, ایک منطق یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف قصوروار الطاف حسین ہے, اس حساب سے تو پھر شیطان کو بھی معاف کر دینا چاہیے. شیطان تو ایک لیڈر ہے, ایک ہیڈ ہے, مطلب صرف شیطان کو دوزخ میں ڈال دو, باقی سب کو چھوڑ دو, باقی سب کو معاف کر دو. شیطان نے جس کو ورغلایا, جس کو شیطان نے غلط راستے پہ ڈالا, انہی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے, 1,24,000 پیغمبر بھیجے کہ جاؤ جن کو شیطان نے بہکا دیا ہے ان کے اوپر جا کر تبلیغ کرو, ان کو گناہوں سے ہٹاؤ, ان سے توبہ کرواؤ. جس نے توبہ کر لی وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن گئے, ان کی جی آئی ٹی نہیں بنائی گئی. اللہ سے کینا مصطفیٰ کمال صاحب, اور یہ حقوق اللہ میں آ گیا, حقوق العباد کی معافی تو اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے نا. حقوق العباد, بڑے حقوق العباد والے یہاں پہ, تو ہم پر حقوق العباد جہاں پر ہمارے حقوق العباد, یہ سارے حقوق العباد آپ کو اس وقت یاد نہیں آتے تھے جب ہم ایم کیو ایم کے ساتھ تھے. آپ جو ہے وہ آپ اور آپ کے جو لوگ ہیں, جو سارے لوگ ہیں, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ہمارا امتحان. صحابہ کی مثالیں دے رہے تھے, کلمہ حق کی مثالیں دے رہے تھے, میں نے تو صرف ایک چھوٹی سی مثال رکھی آپ کے سامنے. نہیں میں تو مثال آپ نے رکھی, آپ کی ایکچولی میں اس لیول پہ آ نہیں پا رہا ہوں. میں بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اس لیول پہ نیچے لے کر آؤں, لیکن میں ایکچولی سمجھا نہیں پا رہا ہوں آپ کو. تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے شیطان کی بات کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں خود حیران ہوں کہ میں نے ایسا کیا مشکل سوال آپ سے پوچھ لیا. میں نے آپ کو سادہ سا جواب دیا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے شیطان کی بات کی, میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اگر شیطان کے بہک جانے پہ لوگوں کو اسی طرح مارنا ہوتا تو اپنے پیغمبر نہیں بھیجتا. تو جس نے توبہ کی وہ بھی حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں سے غافل تھے. قتل و غارت گری کرتے تھے, مارتے تھے بھائی لوگوں کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے. ایک عجیب داستانیں ہیں, وہ صرف اللہ کے مشرک نہیں تھے, وہ لوگوں پر ظلم کرتے. انہوں نے جو ہے وہ غلاموں کو زندہ کاٹ دیا, انہوں نے غلام بنا رکھے تھے, انہوں نے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا. مصطفیٰ کمال صاحب, لاسٹلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, حقوق العباد کی معافی کیسے ملے گی؟ عورت کو گناہوں کی معافی تو مل گئی, زندہ دفن کر دیا. اللہ نے عورت کو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اللہ نے ان کے لیے بھی پیغمبر بھیجا کہ جا کے توبہ کراؤ. مصطفیٰ کمال صاحب, میں یہی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ حقوق العباد کی معافی کیسے ملے گی؟ توبہ کرنے سے ہمیں نہیں چاہیے توبہ. ہمیں تو سنیں تو میری آپ جلدی نہ کریں. ہم پر تو جو واجب بھی نہیں تھا ہم نے وہ قرض بھی اتارا ہے. آپ کے منہ میں آج جو زبان آئی ہے وہ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کی وجہ سے آئی ہے, ورنہ آپ کے منہ میں زبان نہیں تھی. یہ پہلا پتھر یہ ہم نے گرایا ہے جب ہم 3 مارچ 2016 کو آئے تھے. 9-0 کھلا ہوا تھا, الطاف حسین بیٹھے تھے, اسپیچ چل رہی تھی, 51 ایم پی ایس تھے, 30 سالوں میں جتنی قتل و غارت ہوئی, جتنے بے گناہ مارے گئے, سب سے چھوٹی سزا موت تھی. ان کو انصاف نہیں ملے گا تو آگے آنے والے 30 سالوں کی کیا گارنٹی ہے کہ پھر سے ایسا نہیں ہوگا؟ انصاف کا ایک نظام ہوتا ہے نا, ایک مثال ہوتی ہے.
آپ جس آدمی کے جس لوگوں کے مرنے کا آپ کو جو ہے وہ آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں، جبکہ میں تو قاتل نہیں ہوں، ظاہر سی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس 4 سالوں میں ہم نے اسی مرنے کو بند کر دیا. سن تو لیں، ہم نے اسی مرنے کو سنا بھی، بات کرنے کے بعد سنا. اچھے اینکر کی نشانی ہے کہ سنتا بھی ہے بات کو. جی سنائیے. جو ہم نے 4 سالوں میں ہم نے آنے کے بعد جس قتل غارت گری کا آپ کریں، اس قتل و غارت گری کو ہم نے بند کروا دیا. آج شہداء قبرستان میں تالے پڑ گئے، ورنہ ایک دن میں 22 لوگ مرتے تھے شہر میں. لوگ سونے سے پہلے مرنے والوں کا کراچی میں سکور معلوم کر کے جو ہے وہ معلوم کر کے سوتے تھے. یہ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کی وجہ سے ہے کہ ہماری وجہ سے آج اس شہر میں کوئی آپ کو لاش نہیں گرتی ہوئی نظر آ رہی. آج ہم اپنے آپ کو پل کریں نا، پھر آپ ایک ہفتے کے بعد یہاں پر لاشیں گرنا دیکھ لیں. ہم اس وقت بیریئر ہیں، بیریئر. تو جو بھی اس پاکستان کا معاشرہ ہے، آپ سمیت، آپ کو ہمیں ہیرو گرداننا چاہیے. لیکن آپ کے آنے سے پہلے 9-0 پہ چھاپا پڑ چکا تھا تقریباً غالباً 1 سال پہلے. 9-0 پہ چھاپا پڑ گیا جی. اس وقت اس کے بعد کیا ہو گیا تھا؟ قتل و غارت رک گئی تھی. قتل و غارت گری 9-0 بند ہو گیا تھا کیا؟ 9-0 بند ہو گیا تھا کیا؟ ایم پی ایس MNS بند ہو گئے تھے کیا؟ لیکن ایک چیز کا آغاز ہو گیا نا مصطفیٰ کمال صاحب. تو چھاپے تو جو ہے وہ 9-0 پہ کیا پہلی دفعہ پڑا ہے؟ آپ کو پتہ ہی، آپ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. اب میں آپ کو دیکھوں تو پہچانوں کہ آپ کی عمر وغیرہ کیا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب عمر میں تو میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں، لیکن سمجھ مجھے بھی اتنی آتی ہے کہ اس وقت سے ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے. لگ رہا ہے کہ آپ بہت چھوٹی ہیں. اب سنیں میری بات، اب مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ بہت ہی چھوٹی ہیں. اور ایک میرے چھوٹے سے سوال کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب. سن تو لیں 1992 کی، آپ شاید پتہ نہیں اس وقت پیدا ہوئی ہوں گی نہیں ہوں گی. 1992 19 جون 1992 کے بعد 10 سالوں تک 9-0 پہ روزانہ 3 دفعہ چھاپے پڑتے تھے. 10 سالوں میں 9-0 پہ روزانہ 3 دفعہ چھاپے پڑتے تھے. تو کیا ہو گیا؟ آپ ایک چھاپے کی بات کر رہی ہیں کہ میرے آنے سے پہلے چھاپا پڑ گیا تھا. 9-0 پہ 1992 کے، مجھے نہیں پتا آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا. 1992 کے بعد اگر ہوش و حواس میں، تو 1992 کے بعد روزانہ 3 چھاپے پڑتے تھے صحیح ایک دن میں 10 سالوں تک. یہ آپ ذرا معلوم کر لیجئے گا اپنے بڑوں سے. ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور غالباً میرے سوالوں کے وہ جواب نہیں دیے جو میں نے آپ سے پوچھے. اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ جس نے توبہ کر لی اس کی مغفرت ہو گئی. یہ منطق مجھے آپ کی ابھی تک فی الوقت سمجھ نہیں آئی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اب آئیں گے، ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے. تو بالآخر ٹھیک 1 ماہ بعد 22 مئی کو کراچی میں پیش آنے والے PIA طیارہ حادثے کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی، جس میں حادثے کی ذمہ داری پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر عملے پر ڈالی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق پرواز PK8303 کے کپتان نے ایئر ٹریفک اور اپروچ کنٹرولرز کی لینڈنگ سے 10 ناٹیکل میل پر دی گئی ہدایات کو نظر انداز کیا اور لینڈنگ سے قبل جہاز کی اونچائی سے متعلق ہدایت پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا. پائلٹ لینڈنگ کے وقت اونچائی اور سپیڈ کنٹرول کرتے وقت لینڈنگ گیئر کھولنا بھی بھول گیا اور طیارہ لینڈ کرا دیا گیا. کپتان نے کہا تھا کہ وہ لینڈنگ سے پہلے اونچائی اور سپیڈ کو کنٹرول کر لے گا، تاہم ایسا نہیں ہوا. لینڈنگ گیئر نہ کھلنے کی وجہ سے جہاز کے دونوں انجنز رن وے پر ٹکرائے اور 3 بار رگڑ کھانے کی وجہ سے ان سے چنگاریاں اٹھیں. اس صورتحال کے باوجود کپتان نے جہاز کو دوبارہ ٹیک آف کرا دیا اور طیارہ آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا. پائلٹ ایسوسی ایشن پہلے ہی اس خدشے کا اظہار کر چکی تھی کہ اس حادثے کا سارا ملبہ پائلٹ پر ڈال دیا جائے گا. اور اب اس رپورٹ کے بعد پالپا کا موقف کیا ہے اور ایویشن ایکسپرٹ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے رپورٹ کی باریکیوں پر کچھ بات کریں گے. ظفر اقبال ایویشن ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ ریٹائرڈ ونگ کمانڈر بھی ہیں، اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری پالپا عمران ناریجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر اقبال صاحب، رپورٹ میں حادثے کی وجوہات میں طیارے کی فنی خرابی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا گیا اور حادثے میں PIA اور CA کو برابر کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. اس رپورٹ کو اگر ٹیکنیکلی ہم دیکھیں تو کیا ذمہ داری واقعی برابر کی ہے؟ نہیں، برابر کی ذمہ داری نہیں ہے میرا خیال ہے، کیونکہ جب جہاز پائلٹ اڑا رہا ہوتا ہے تو وہ پائلٹ ان کمانڈ ہوتا ہے. جہاز کو اڑانے کی ساری ذمہ داری پائلٹ کی ہوتی ہے اور اس میں 2 پائلٹ ہیں. اور آج کل کے جہاز تو بہت ہی اچھے اور آسان ہیں فلائنگ کرنے کے لیے. یعنی آپ سمجھیں ایسا ہے جیسے آپ کسی کو کہیں کہ آپ باہر جا کے ساتھ KFC سے ایک برگر خرید کے لے آؤ، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ سارے فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹر اس میں لگا ہوتا ہے. آپ اس میں ہائٹ اور سپیڈ ڈال دیں تو از خود ساری مینجمنٹ کرتا ہے، خود جہاز ٹرن کرتا ہے، خود ڈسینڈ کرتا ہے، لینڈ بھی خود ہی کر جاتا ہے.
تو جہاز آج کل جہاز اڑانا بہت آسان ہو گیا. لیکن کنٹرولر کی غلطی اپنی جگہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب پائلٹ ڈسینڈ کر کے آ گیا اور اس نے دیکھا کنٹرولر نے کہ جہاز اونچا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو دکھاتا ہوں جہاں کے جہاز کو 2000 فٹ ہونا چاہیے تھا اور وہ اس سے 2500 فٹ اوپر تھا. تو جب کنٹرولر نے اسے کہا کہ آپ ٹرن کر جائیں 180 ڈگریز تاکہ دوبارہ آپ واپس آئیں، کیونکہ یہ رن وے ہے اور یہ 3 ڈگری گلائڈ سلوپ بنتا ہے. جب آپ اس گلائڈ سلوپ کے اوپر آئیں گے تو آپ کی لینڈنگ بالکل ٹھیک ہوگی. اگر آپ اسے اوپر ہوں گے تو آپ کو بالکل شارپ ڈسینڈ کرنا پڑے گا، جیسے کہ ایک ٹائم پہ ان کو کرنا پڑا. تو کنٹرولر نے کوشش کی اس کو ٹرن دینے کی، لیکن ایک انتہائی تھکی ہوئی آواز میں. اگر کنٹرولر اس کو روبدار طریقے سے کہتا، جیسے کہ میں نے دیکھا باہر کے کنٹرولر کرتے ہیں، اس کو کہتا ہے ٹرن لیفٹ 180، تو میں نے آج تک کوئی پائلٹ ایسا نہیں دیکھا جس میں یہ ہمت ہو کہ وہ کنٹرولر کی بات نہ مانے. تو اس نے بھی زور نہیں دکھایا. لیکن پھر بھی جو پائلٹ ہے اس کو تو پتہ چل رہا ہے نا، کیونکہ یہ نقشہ جو میں دکھا رہا ہوں اپروچ پلیٹ، یہ ہر پائلٹ کے پاس ہوتی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں نے بالکل اس لائن میں آنا ہے تب میں جا کے رن وے پہ لینڈ کروں گا. اور یہاں لگاتار آپ دیکھیں گے کہ یہ نیچے باقاعدہ ہائٹس دی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ 7 ہے تو یہاں آپ نے 3000 فٹ پہ ہونا ہے، یہاں آپ کے سائڈ پہ ہوں گے، یہاں کے سائڈ پہ ہوں گے. تو لگاتار ہر چیز دی ہوئی ہے اور سپیڈز بھی دی ہوئی ہیں. تو اس چیز کو فالو کرنا پائلٹ کا کام ہے، کنٹرولر کا کام نہیں ہے. لیکن کنٹرولر چونکہ ریڈار پہ دیکھ رہا ہے تو اس کو کراس چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا نا ظفر صاحب کہ کنٹرولر کی جانب سے ہدایات پر عمل نہیں کروایا گیا، یعنی کہ جو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہے وہ ہدایات پر عمل کروانے میں ناکام رہا. یہی میں نے عرض کیا آپ سے کہ کنٹرولر ایسا لگ رہا تھا جیسے سویا ہوا ہے اور بالکل تھکا ہوا ہے. اور یہاں تک کہ اس نے اس کو کوشچن نہیں کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ جہاز اتنا بلند ہے تو اس کو کمانڈنگ آواز میں کہنا چاہیے تھا کہ ٹرن لیفٹ 180 گو اراؤنڈ. اگر یہ دبئی پہ ہوتا یا پیرس میں ہوتا تو یہ اپروچ، چاہے پائلٹ نے کہا کہ میں کمفرٹیبل ہوں، لیکن کنٹرولر کبھی یہ بات نہ کرتا. However, جو پائلٹ ان پاکستان میں آپ کو پتا ہے کلچر، جو بھائی بندی کا کلچر ہے وہ بہت خراب ہے. تو پائلٹ نے کہا میں کمفرٹیبل ہوں تو کنٹرولر صاحب مان گئے. اور اگر آپ کنٹرولر کی کالز بھی سنیں تو بالکل آرام سے، پتہ نہیں وہ صاحب کیا کر رہے تھے، یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ کے ٹی سی میں بیٹھے وہ کیا کر رہے تھے. تو پھر تو ذمہ داری برابر کی ہوئی نا، کر رہے تھے یا کھانا کھانے میں. نہیں جی، نہیں جی، پھر بھی پائلٹ کی زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ جہاز وہ اڑا رہا ہے، پیسنجر اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. پائلٹ فلائنگ کی ٹریننگ اس نے کی ہوئی ہے، کنٹرول چارٹ بھی اس کے ہاتھ میں ہے. تو پائلٹ کو چاہیے، اور 2 پائلٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اس کو پتا ہے کہ میں نے فاسٹ ڈسینڈ نہیں کرنی، اور میں نے اگر وہ اپروچ کے اوپر، جیسے یہ میں آپ کو دوسرا دکھاتا ہوں کہ یہ وہ رن وے کے اوپر وہ آ گیا ہے، وہ لینڈنگ کے لیے آ گیا ہے، اور یہاں اس کی سپیڈ 130 چاہیے میل اور اس کی سپیڈ 210 ہے. تو اس کو پریشان ہونی چاہیے کہ میری سپیڈ 210 کیوں ہے. اس کو وہ چلا رہا ہے پیچھے سے چائم کہ لو ٹو لو گیئر کہ پہیے آپ کے نیچے نہیں ہے. تو پائلٹ کو سننا چاہیے کہ بھئی میں لیول کیوں نہیں کر پا رہا جہاز کو، کیوں میری سپیڈ کم نہیں ہو رہی، اس کو فوراً ایکشن کرنا چاہیے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ سیمولیٹر میں پریکٹس کی جاتی ہیں. تو اس کو گو راؤنڈ کرنا چاہیے. اور جب وہ اگر وہ یہاں ٹچ، یہ وہ ایکسیڈنٹ ہے جو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ وہ ایکسیڈنٹ ہے جو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. عمران نارنجی صاحب، جس طرح سے ظفر اقبال صاحب نے سمجھایا بھی ہے اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ پائلٹ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، البتہ جو اے سی سی ہے اس سے بھی یہ پوچھنا چاہیے کہ کیوں وہاں سے ہدایات پر عمل نہیں کروایا گیا. ایسے میں یہ بتائیے گا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے حادثات ہوتے ہیں، کو پائلٹ کی بات کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دی جاتی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ فیصلہ سازی میں کو پائلٹ کو بھی برابر کے اختیارات ہونے چاہیے یا نہیں؟ اور دوسری بات، ظفر اقبال صاحب کی بات سے بھی آپ بتائیے اگری کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، میں بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کسی برگر شاپ میں کام نہیں کرتے، وی آر اے پروفیشنل پائلٹ. اور میں آج آپ کو پھر سے ایک بات بولتا ہوں، یہ جو بورڈ بنایا تھا نا، یہ بورڈ اس سراسر غلط بنایا گیا تھا، کیونکہ اس میں وہ لوگ ہی نہیں ہیں. ظفر اقبال صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی، میں ان کو ریفرنس دے دیتا ہوں، عقائد کے ڈاکومنٹس پڑھنے جاتے ہیں، سول ایویشن کے سی آر 1994 پڑھ لیں، اس کا 283 کہ بورڈ ہے کیا چیز. یہ جو اسپیکولیشن کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی ایک اسپیکولیشن، یہ تصویریں بنا کے لے کے آنے، یہ انکوائری نہیں ہوتی. میں بھی آپ کو پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے، ظفر صاحب نے فرمایا یا آپ کے جو بھی لوگ فرما رہے ہیں کہ جی یہ جہاز اتنا ایزی ہوتا ہے، اگر اتنا ایزی ہوتا ہے تو بچوں کو بھیج دینا چاہیے، پروفیشنل پائلٹس کو نہیں رکھنا چاہیے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو کمپیوٹرز کر رہے ہیں، کیا سافٹ ویئر کا ایرر نہیں ہو سکتا؟ 10 میل کے اوپر وہ جہاز 9000 فٹ کیسے لے کے آئے؟ کیا سافٹ ویئر جو ہے وہ پائلٹ کا کام ہے بنانا؟
میں سے 10 چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جس کے بعد آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مجھے تو یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنے عرصے سے 1 مہینہ ہو گیا ہم بول کے تھک گئے پروفیشنل لوگوں کو عمران ناریجو صاحب جو ڈیٹا پھر یہ ظفر اقبال صاحب بھی بتا رہے ہیں یہ سارے کا سارا ڈیٹا پھر غلط ہے، آپ کا کہنا یہ ہے؟ آپ میں سے کوئی یہ پروف کر سکتا ہے کہ اس کی پہلی اپروچ پہ اس کا گیئر ڈاؤن تھا یا نہیں ڈاؤن تھا؟ کوئی نہیں پروف کر سکتا. یہ ساری اسپیکولیشن ہے کیونکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، صرف وہ بورڈ کے لوگ ہیں جن کو پتا ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ بالکل سراسر غلط بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اس کے گیئر ڈاؤن نہیں تھے. میرے حساب سے جو میں اگر آج یہ بات کرتا ہوں کیونکہ ابتدائی رپورٹ آ چکی ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ جب اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ ہائی ہے اور اس نے گو راؤنڈ کیا تو اس وقت اس کا جہاز لگا ہے. اب آپ یہ پروف کرتے رہے کیونکہ گو راؤنڈ میں جو ریجیکٹڈ لینڈنگ پروسیجر ہے اس میں اس سے شاید غلطی ہوئی ہو. پھر یہی بات کی جاتی ہے کہ وہ 10 میل پہلے اتنا ہائی کیسے آیا. لیکن عمران ناریجو صاحب رپورٹ میں تو یہ واضح لکھا ہے نا کہ حادثات کی روک تھام میں پی آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی کا طریقہ کار مکمل طور پر ناکام رہا ہے. تو ناکامی تو رپورٹ میں سامنے آئی نا. نہیں دیکھیں ایک بات زندگی میں یاد رکھیں، پروسیجرز کا لیپس ہے. ہمارے تو ادھر پروسیجرز کو ہی اگر ہم فالو نہیں کریں گے، ہم آج کس چیز کے اوپر بحث کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ایسے پروسیجر اڈاپٹ کیے جائیں جس سے نیکسٹ ایکسیڈنٹ نہ ہو سکے. ہمارا ANO پچھلے 2 سال سے اپ ہینڈ پڑا ہوا ہے. ہمارے ورکنگ ایگریمنٹ PI میں ہے ہی نہیں کہ کس قسم سے فلائنگ کرائی جائے گی. یہ بہت دیکھیں ایک بات بتاؤں، ایکسیڈنٹ جب آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں صرف یہی نہیں دیکھا جاتا کہ ایک پائلٹ نے اپنی ناک اٹھائی کتنی اٹھائی یا ناک کتنے نیچے کی، اس کے پیچھے سارے اثرات دیکھے جاتے ہیں. جو سزا ملنی تھی پائلٹ کو وہ مل چکی ہے. اب آپ بنائیں پروسیجرز، آپ بنائیں وہ پہلے کاز معلوم کریں کہ کس وجہ سے ہوا تھا. اس چیز کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ پکچرز بنانا میرا کام نہیں ہے. میں اس سے اچھی پکچرز ڈرا کر سکتا ہوں، 25 سال کا میرا ایکسپیرینس. لیکن اور میں پروفیشنلزم اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پائلٹ نظر انداز کر دیتے ہیں ہدایات کو. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آڈیو بھی سنوا دوں گا. پائلٹ اور ATC دیکھیں یہی وہ پائلٹ ہے، دیکھیں یہی وہ پائلٹ جو دبئی میں بھی جا رہا ہے، یہی وہ پائلٹ. جی بالکل. اب آپ مجھے بتائیں اگر کوئی ٹیکنیکل آدمی ہوتا نا وہ اس سے کیا اندازہ لگاتا. وہ 2000 سے اوپر اس لیے نہیں جا سکا کہ اس کے انجن میں پاور ہی نہیں تھی. جو لیفٹ ہیڈنگ 110 اس کو دی گئی وہ اس پہ جا رہا تھا. اس کو پورا سنے ٹیپ کو تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس نے کہا کہ 3000 کلائمب کر جاؤ اور 2000 فٹ پہ اس کے انجن جواب دینا شروع ہو گئے تھے کیونکہ جو پاور جنریشن تھی انجن کی نہیں آ رہی تھی. تو ایسے میں پھر پائلٹ نے یہ کیوں کہا کہ وہ کمفرٹیبل ہیں؟ نہیں، یہاں کہیں کمفرٹیبل کا لفظ یوز نہیں کیا گیا میم. کمفرٹیبل پہلی اپروچ میں یوز کیا گیا ہے. آپ لوگ مکس کرتے ہیں چیزوں کو کیونکہ وجہ یہ کہ پروفیشنل آدمی آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں رہا ہے. کیونکہ پروفیشنل آدمی اگر ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے رپورٹ کو لے کے چلے. نہیں تو ظفر اقبال صاحب بتا رہے تھے نا. دیکھیں وہ جو انیشیل رپورٹ ہے، میرا تو پہلا سوال یہ کہ وہ جہاز 10 میل پہلے 9000 پہ آیا کیسے؟ یعنی کہ سافٹ ویئر پرابلم تھا. کیونکہ جو آپ کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں اس میں جہاز خود اپنی ہائٹ کیلکولیٹ کرتا ہے. کیا کوئی ATC ریکوائرمنٹ تھی کہ 10 میل پہلے آپ 8-9000 پہ تھا؟ یہ تو انویسٹیگیشن کرنے والے بتائیں گے نا کہ یہ کس طرح کا سافٹ ویئر. کوئی بھی پروفیشنل آدمی ایسی بات نہیں کہے گا. ظفر اقبال صاحب میں تو اس میں پروفیشنل نہیں ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ جو بات عمران ناریجو صاحب کہہ رہے ہیں کیا ایسا ہی ہے واقعی؟ دیکھیں جی، عمران صاحب بھی پائلٹ ہیں اور میں بھی، تو ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ایک ہی چیز کو آپ مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں، لیکن میں چیز کو دیکھ رہا ہوں بالکل ٹیکنیکل طریقے سے کہ اگر جہاز جہاں اس نے 5000 فٹ ہونا ہے اور وہ 4000 فٹ اوپر ہے تو پائلٹ کو تو ویسے دیکھ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ڈبل ہائٹ پہ ہوں. اگر آپ نے ایک جگہ 3000 فٹ ہونا ہے اور اب 5000 فٹ ہیں تو آپ ویژولی بھی دیکھ سکتے ہیں، تو آپ ڈسریگارڈ کر دیتے ہیں کمپیوٹر کو. اگر آپ میں سے آپ لوگ سارے بہت ینگ ہیں، لیکن جب وے بیک جب اپولو 11 لینڈ کر رہا تھا چاند کے اوپر تو وہ بالکل وہ نیچے ایک کریٹر تھا اس میں جانے لگا تھا. تو نیل آرمسٹرانگ نے آٹو پائلٹ، اس کے بعد 2 آپشن تھی کہ کیا وہ فلائی بیک کر جائے، دوسرا اس نے کہا کہ نہیں، اس نے آٹو پائلٹ کو ڈسکنیکٹ کیا اور سائڈ پہ کر لیا. کیونکہ جو پائلٹ ان کمانڈ کیوں ہے کہ اگر کمپیوٹر میل فنکشن کرے تو آپ اس کو کراس چیک کریں، آپ اس کو چیک کریں. اور چونکہ یہ جو کرو ہے، پھر بھی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ذمہ داری برابر ہے. آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ. ناظرین پروگرام سے اتنا ہی. شو پر اپنا فیڈ بیک دیجیے گا.